पार्लिमानी निज़ाम की जो पहली इकाई है वो आपका ये लोकल बॉडी सिस्टम है। इस मुल्क के लिए पार्लिमानी निज़ाम सूटेबल नहीं है। जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है इसमें जो मेयर का इलेक्शन है ये डायरेक्ट इलेक्शन के तौर पे कर दिया गया। अगर ये इलेक्शन पंजाब में कराएंगे तो ये अपना इतना बड़ा नुकसान कराएंगे कि ये रहने के काबिल बाकी अरसा जो है वो रह नहीं पाएंगे। वो जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए दैट वाज पार्ट ऑफ द प्लानिंग के लाहौर से कॉन्टेस्ट ही ना करो। ये कितना तजाद है कि जो लेजिस्लेचर हैं, कानून साज हैं, उनका लोकल गवर्नमेंट के साथ क्या ताल्लुक है? क्या आईन में कुछ लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि तरक्याती काम उनके हाथों में रहे, इख्तियार और पैसा उनके हाथों से ना निकले, इसलिए दे वर अगेंस्ट द लोकल गवर्नमेंट। पब्लिक जो है वो सेटिस्फाइड फील नहीं करती पीटीआई की गवर्नेंस से। पंजाब में अगला मरहला है लोकल बॉडीज के इलेक्शन का और लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस पंजाब में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, कानून बन गया। जो बड़ी चेंजेस हैं उसमें से एक ये है कि बड़े शहरों में मेयर का डायरेक्ट इलेक्शन होगा और जो पहले एक सिलसिला होता था उसको एबॉलिश कर दिया गया। इसी तरह 120 के करीब टाउन कमेटीज जिनकी आबादी 50,000 से कम थी उनको भी खत्म कर दिया गया। पंजाब में क्या होने वाला है, केपीके का एक्सपीरियंस देखते हुए हम कुछ चीजें अज्यूम कर सकते हैं और उस पे हम एक डिबेट कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगला मरला बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे पूरे पाकिस्तान की नजर है। जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है इसमें जो मेयर का इलेक्शन है ये डायरेक्ट इलेक्शन के तौर पे कर दिया गया। जिस तरह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप डायरेक्ट वोटों से, इंस्टेंट के जो इलेक्टेड लोग हैं वो अपना लीडर चुने। ये बहुत बड़ी चेंज है जिसको लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इंट्रोड्यूस पंजाब में करवाया गया है। हाउ डू यू सी इट कि ये किस तरह से गवर्नमेंट का जो आने वाला जो टाइम है उसको आप देखते हैं, बिकॉज ये पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होने वाले हैं। अलमाज साहब, मैं समझता हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि जिस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट्स ना हों, इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स ना हों, वो कोई डेमोक्रेसी, जमहूरियत मैं उसको मानता ही नहीं हूँ। जहाँ बुनियादी जमहूरियत ना हो, लोकल लेवल पे ना हो, लोकल गवर्नमेंट ना हो, वो नहीं हो जमहूरियत। अब हमारे पॉलिटिशियंस ने एक एक्सपीरियंस किया है परवेज़ मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। मैं हमेशा और आज तक उस पे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये कोई अच्छा सिस्टम नहीं था। होता है ना, तजर्बा तो उसको हो चुका है इस मुल्क में। आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो सिस्टम अच्छा नहीं था। पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे करेक्ट किया है। आपने बड़ी सही बात को टच किया है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो उससे नालां थी, उस निज़ाम से। मसलन मैं आपको बताऊं कि एक ज़माना था कि जो ज़िला नाज़िम हुआ करते थे, जैसा कि आइन में है कि उन्हें रिसोर्सेज फंड्स भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नीचे भेजें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास, ज़िला नाज़िम के पास और तहसील नाज़मीन के पास, और वो जो स्कीमें बनाएं अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक या अवाम से डिस्कशन बहस मुबाहिसा करके वही स्कीमें होंगी। बाकी MPMNA का रोल सिर्फ लेजिस्लेशन कर दिया था। ठीक, क्योंकि उनका बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कानून साज हैं। वो कोई ये नहीं है कि सड़कें बनवा दें और नालियाँ बनवा दें, ये उनका निज़ाम में उसकी गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन सियासी जमातों ने एक तजर्बे के बाद ये महसूस किया, मैं आपको बताऊं कि एक वक्त वो था, मैं ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, कि ज़िला नाज़मीन जो थे वो वज़ीर आला की बात ही नहीं मानते थे। अच्छा वज़ीर आला की, और इन्हें बड़ा वो परेशानी होती थी कि एक वज़ीर आला है सूबे का और उसकी कोई बात ज़िला नाज़िम, वो समझते थे कि हम तो खुद इलेक्ट होके हैं यूनियन नाज़िमों से, हमारा इनका क्या रोल है। ये सुनी सुनाई बात आप कर रहे हैं या कुछ तजर्बे? मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ। और मैंने खुद उस वक्त के वज़ीर आला को परेशान भी देखा है इसी बात से कि MPMNA आते थे उनकी सियासी जमातों के, वो भी इलेक्टेड थे, कहते थे जी वो ज़िला नाज़म ते तहसील नाज़म साड़ी गल नहीं जे सुनदा। तो फिर उन्होंने एक तब्दीली की उस लॉ में, कानून में तब्दीली ये की कि ये आखिरी उसमें जो है 2-3 साल गुजरने के बाद, तजर्बा करने के बाद, उन्होंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर चाहे किसी ज़िला नाज़िम को सस्पेंड करना या रिमूव करना
تو وہ ایک شو کاز نوٹس دے کے ضلع ناظم کو اس کو اپنے عہدے سے فارغ کر دے گا. یہ آیا تھا جو ابھی تک تھا. تو میں جیسے آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں لوکل گورنمنٹس کے ہمارے پاکستان میں بالکل خلاف ہیں کہ یہ بنیادی جمہوریتیں یا لوکل گورنمنٹ ہوں نہ، نہیں ہونے چاہیے، ہم ہی ہونے چاہیے. حالانکہ یہ کتنا تضاد ہے کہ جو لیجسلیچر ہیں، قانون ساز ہیں، ان کا لوکل گورنمنٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیا آئین میں کچھ لکھا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں لکھا. خیر، آگے جو آج موجودہ دور کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہمارے وزیر اعظم صاحب تشریف لائے تھے لاہور میں. لاہور پنجاب کا دل ہے، کیپٹل بھی ہے، دل بھی ہے. تو ان کا مین ایجنڈا جو تھا وہ آنے والے لوکل باڈیز الیکشن تھا. مین ایجنڈا ان کا یہی تھا. وہ تشریف لائے، انہوں نے اسی موضوع پہ ڈسکشنز بھی کی، لوگوں سے باتیں بھی کیں. جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے پرانے کارکن ہیں یا ورکرز ہیں یا لیڈرز ہیں، ان سے بھی مشاورت کی جائے. تو اس بات سے یوں لگ رہا تھا کہ انہیں احساس ہے کہ میرے ورکرز جو ہیں یا میرے لیڈرز جو ہیں وہ اگنور فیل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کیا گیا. اور آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہوا، میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. علیم خان کی دیکھ لیں. اسی لاہور میں علیم خان نے، کیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے کہ سارا زور لگا کے عمران خان صاحب کو الیکٹ کرایا نون کے گڑھ سے لاہور میں؟ حالانکہ جب وہ عمران خان صاحب نے سیٹ چھوڑی تو وہی سیٹ جو ہے پھر چلی گئی نون لیگ کے پاس، اسی لاہور میں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب ہیں تو وہ بڑے کیا کہتے ہیں باؤلر ہیں، غصے والے ہیں، چیلنج کو قبول کرتے ہیں. ایک الماس صاحب چیلنج تو قبول کریں کہ لاہور کی کسی سیٹ سے خالی کرا کے نون کو کہیں کہ آپ ایک سیٹ خالی کریں، میں یہاں سے کنٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں لاہور سے، جہاں سے میں جیتا تھا، اسی لاہور سے. تو دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. نہیں، لوگ تو یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ جو ابھی ایک ریسنٹلی سیٹ جو تھی جو خالی ہوئی اور جس پہ الیکشن تھا، وہ ملک صاحب کی وفات خانے وال نہیں، لاہور کی سیٹ، لاہور کی. اچھا، جس میں وہ کنٹیسٹ بھی نہیں کیا پی ٹی آئی نے. کہا جاتا ہے کہ وہ جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، دیٹ واز پارٹ آف دا پلاننگ کہ لاہور سے کانٹیسٹ ہی نہ کرو. ہاں بالکل. وہ لیکن لوگوں کو سب پتہ ہے، میں نے جیسے کہا نا کہ اب وہ ٹیسٹ کر لینا اپنی پاپولیرٹی جہاں سے شروع ہوئے تھے کہ ہاں یہیں سے جیتے تھے. لوکل باڈیز کی طرف واپس آتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، لیجسلیچر ہیں، لیجسلیشن ان کا کام ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ترقیاتی کام ان کے ہاتھوں میں رہیں، اختیار اور پیسہ ان کے ہاتھوں سے نہ نکلے، اس لیے they were against the local government. بالکل. بیوروکریسی بھی تو یہ چاہتی ہے، وہ کہتی ہے سسپینڈ رہیں، ڈی سی او اور اے سی کے پاس اختیارات رہیں. تو یہ تو دونوں وہ ایڈمنسٹریٹر یو ہے رائٹ. اصل میں پرابلم بتائے ہمارے نظام میں، ہمارے سیاسی نظام میں پرابلم ہے جس کو پارلیمنٹری سسٹم کہتے ہیں، پارلیمانی نظام. اس میں چیف منسٹر کو الیکٹ کرنا ہے ایم پی ایز نے اور پرائم منسٹر کو الیکٹ کرنا ہے ایم این ایز نے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے مجبور ہوتے ہیں ان کے آگے، ایم پی ایز اور ایم این ایز کے آگے. اسی لیے تو میں بھی سمجھتا ہوں اور کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے پارلیمانی نظام سوٹیبل نہیں ہے. جب آپ ان کو اختیارات نہ دیں، مثال کے طور پہ لوکل باڈیز آ جائیں، ان کے پاس نہ ترقیاتی کام وہ کرا سکیں، نہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرا سکیں، نہ بھرتیاں کرا سکیں، تو وہ تو ناخوش ہوں گے سارے ایم پی ایم ایس کہ جو ان کا تو کوئی رول نہیں ہے. تو وہ پریشر کس پہ ڈالیں گے؟ ان کے ہاتھ میں صرف ایک کنجی ہے، وہ ہے کہ پرائم منسٹر کو بھی انہوں نے چننا ہے، الیکٹ کرانا ہے، چیف منسٹر کو بھی. کتنی بڑی پاور ہے. اب جو عمران خان صاحب نے ایک تبدیلی کی ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس میں، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے میئر کے، پبلک لوگ ڈائریکٹ چنیں گی میئر کو، یہ یونین ناظم وغیرہ. ایکچولی تو وہ دل سے یہ بھی چاہتے ہوں گے شاید کہ پریزیڈنشل سسٹم یہاں صدارتی نظام، دس از اے فارم آف پریزیڈنشل سسٹم. پارلیمانی نظام کی جو پہلی اکائی ہے وہ آپ کا یہ لوکل باڈی سسٹم ہے. وہی ریپلک ہے نا جو اوپر جاتا ہے. اسی طرح ایک پارلیمنٹ بنتی ہے، اسی طرح اس کا ایک اسپیکر ہے، اسی طرح اس کا ایک ہاؤس کا ایک ہیڈ کرنے والا ہے. وہ لوگ اگر آپ ڈائریکٹ الیکشن سے کریں گے تو آپ بیسیکلی جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کا پیٹرن آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں فار ڈیموکریسی. تھینک یو اپریشیٹڈ کہ یہ جو چینج آئی ہے اس کی سپرٹ یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اسی طرح
اب اس میں پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ اس میں پہلے جو تھا لوکل باڈیز الیکشن ہوتے تھے نان پارٹی بیسس پہ، پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تھی. ایک اور تبدیلی یہ لائے ہیں، کیونکہ وہ میں نے کہا نا کہ ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ جب ضلع ناظم اپنی الیکشن خود لڑیں، یونین ناظم سے الیکٹ ہو کے آئیں اور ساری جو سکیمیں پیسے ہوں اس ضلع کے ان کے پاس جائیں کانسٹیٹیوشنلی، جیسا کہ آئین کہتا ہے کہ یہ جو جیسے پروونشل گورنمنٹ کو ریسورسز ملتے ہیں اسی طرح پروونشل گورنمنٹ اپنے ریسورسز آگے نیچے بھیجیں ضلعوں میں جہاں کے ڈسٹرکٹ ناظم بیٹھے ہوں اور تحصیل ناظم بیٹھے ہوں. تو یہ بات ان کو سوٹ نہیں کرتی ہمارے پولیٹیکل ایلیٹ کو. تو خیر لوگ جو ہے نا اس سسٹم سے، جیسا میں نے کہا کہ جب یہ سسٹم نہیں ہے تو جمہوریت نہیں ہے. لیکن اب ایک ملغوبہ سا، جیسے آپ نے کہا ہے کہ نیچے جو ہے وہ پارٹی ٹکٹ ہوں گے اور پارٹی سے لوگ جیتیں گے، اس کا عملی طور پہ ایک نقص ہوا ہے. کیا نقص ہوا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس نے خیبر پختونخوا میں ٹکٹ انہوں نے دیے نا. تو جب ٹکٹ دیے تو جو پارٹی کے خلاف لوگوں کی پریشانی تھی، جو اپسیٹ ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پبلک جو ہے وہ سیٹسفائیڈ فیل نہیں کرتی پی ٹی آئی کی گورننس سے. تو جن لوگوں کے انہوں نے ٹکٹ دیے خیبر پختونخوا میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید خان صاحب کے لیے بھی ایک سیٹ بیک تھا، پریشانی تھی. انہیں دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ، انہیں امید قطعاً نہیں تھی کہ یہ رزلٹ آئیں گے. اب وہ الرٹ ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں اب الیکشن ہونے والے ہیں، بس خیبر پختونخوا نے کرا دی ہیں تو پنجاب میں کیوں نہ ہوں. یہ کوشش کر رہے تھے کہ نہ ہوں، کہ الیکشن لٹکایا جائے. ابھی بھی میرے خیال میں یہ کوشش ہوگی. لیکن جو یہاں کا حالات ہیں، اب خان صاحب نے یہاں یہ بھی آگے کہا ہے لاہور میں کہ پرانے ورکرز سے کنٹیکٹ کیا جائے، ان لوگوں کے کو ساتھ بٹھایا جائے، ان سے مشاورت کی جائے. سر آپ نے پوچھا نہیں، آپ نے تو گورنمنٹ کے جو 3.5 سال گزار دیے، آپ کے پرانے ورکرز میں سے حامد خان جیسے لوگ جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. عمر چیمہ کی ہم بات کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا، کسی جگہ پہ نظر. میں یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، جن لوگوں نے بنیاد رکھی پی ٹی آئی کو لے کے چلے، ان کو اگر آپ نے لوکل باڈیز میں یاد کرنا ہے تو زیادتی ہے. یہ جہاں پہ یاد کرنے کی ضرورت تھی وہاں تو آپ نے یاد نہیں کیا. You want them to be now a local body councillor? They deserve to be maybe senator or MNS. اب آپ دیکھیں نا جن لوگوں کے ساتھ اصل میں جو جنرلی ایک ہوا بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک قسم کے عامر ذہنیت کے آدمی ہیں، مینٹیلٹی کے. اب یہ میں بھی سخت الفاظ ہوں لیکن ان کے معنی میں جو مقصد ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنتے کسی کی نہیں ہیں. سر یہ تو میں صرف یہ تھوڑا سا یہاں پہ اختلاف کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر پارٹی بیسس پہ الیکشن کروانا بہت بڑی حماقت ہے. یہ خودکشی کے مترادف ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی، آپ کے ساتھ کے پی کے میں کیا ہوا ہے. اگر آپ وہی چیز یہاں پہ کر کے جہاں پہ آپ نے ہر بائی الیکشن ہارا ہے مور اور لیس، آپ اگر لوکل باڈیز کی الیکشن پارٹی بیسس پہ کرواتے ہیں تو آپ اپنی خودکشی کریں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ آمر نہیں ہے، آمر ہوتے تو نہ کرواتے. یہ تو کوئی مشورہ ہے، کہا جا رہا ہے اور اس کو مان رہے ہیں. نہیں وہ کہا دیکھیں عامر، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ انٹرویو رہے گا اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس کے رزلٹ آپ نے بڑا ایسا وارن کیا ہے کہ اس پہ بھی شاید کوئی غور کر لیں تو شاید ان کی بہتری ہو جائے خان صاحب کی. میں بتاؤں ورنہ جو آپ نے کہا ہے وہ رزلٹ تو ہر ایک کو نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. علیم خان صاحب تھے لاہور میں. خان صاحب جیتے ہیں نا جہاں سے، لاہور سے نون لیگ کے گڑھ سے سیٹ جیت کے چلے گئے عمران خان صاحب، جو چھوڑ دی بعد میں. تو وہ جیتنے والی چھوٹی بات تھی اور اس میں بہت بڑا رول جو تھا علیم خان صاحب کا تھا. اب علیم خان کہاں ہیں ذرا بتائیں تو؟ وہ بیچارے بھاگے پھرتے ہیں. انہوں نے خود خان صاحب کو جا کے ریزائن لکھ کے دیا ہے کہ یہ میرا ریزائن ہے، میں منسٹری سے میں نہیں کرنا چاہتا. تو جو لوگ جنہوں نے رات دن ایک لگایا، پیسے خرچ کیے، وقت خرچ کیا اور خان صاحب کے پیچھے پیچھے بھاگے، وہ اب نالاں اور دکھی ہوئے پھرتے ہیں، پریشان ہیں. اور جو ہے وہ رول موج میلہ کون کر رہے ہیں وہ بتائیں آپ کون کر رہے ہیں اس پنجاب میں کون کر رہا ہے؟ وہ پرویز اللہ اور کاف لیگ کی گورنمنٹ جو ہے دے آر رولنگ آئی بلیو. یو آر رائٹ. وجہ یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ بے شمار جو لوگ ہیں ان کی خواہش یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی شامل کریں یا نون میں جائیں. نون میں کافی لوگ وہ چاہتے ہیں کاف لیگ میں چلے جائیں. کوئی ایسا میجک ہے پل ہے ان کے پاس، دے وانٹ ٹو بی دیئر اینڈ دے آر انجوائنگ. یو آر رائٹ. دیکھیں نا جو اپنے لوگ تھے، جیسے میں نے علیم خان کی مثال دی،
وہ اگر ڈسٹرب پھرتے ہیں، پریشان حال پھرتے ہیں. اب ایک اور وہ جو ہے اہم آدمی پی ٹی آئی کا میں سمجھتا ہوں اہم آدمی ہے، وہ ہیں چودھری سرور، جنہوں نے نون لیگ کو چھوڑا، ان کے پاس آئے، اور وہ سمجھدار جہاندیدہ آدمی ہیں، وہ انہیں کوئی ناتجربہ کار نہیں کہہ سکتا. وہ سارے اس ٹینیور میں نالاں رہے ہیں اور دکھی رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ آدمی جو بنایا وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے کسی صوبے کا، وہ ہیں جناب بزدار صاحب. اور بزدار صاحب کو بھی کس لیے بنایا گیا؟ خان صاحب کی جو یہ اسٹریٹجی تھی نا کہ سم ہاؤ ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ بزدار صاحب کو رکھنا کہاں ضروری لکھا ہوا ہے، یا اس کا کسی کو سمجھ نہیں لگتی. انہیں یہاں بٹھایا ہوا ہے، اور مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے اتنا بڑا صوبہ جو کئی ملکوں سے بڑا ہے پاپولیشن وائز بھی، ایریا وائز بھی، اس کو اسلام آباد سے بیٹھ کے چلایا جائے. کون چلائے؟ خان صاحب خود چلائیں. اب خان صاحب کی زندگی میں، پوری زندگی میں گورننس کا کوئی تجربہ نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں جی ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت رہی، تو خیبر پختونخوا حکومت میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، وہ پرویز خٹک اور ان کی ٹیم نے چلائی تھی، لہٰذا ان کا حکومت چلانے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات کہ یہ جو ہیں ایک قسم کے اپنے پارٹی میں عامری ہیں. ان کے متعلق تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان کی مرضی کے خلاف بات کرے تو انہیں بہت ناپسندیدہ وہ شخصیت لگتی ہیں. انہوں نے اسی لیے تو سب سے زیادہ پیسے خرچ اپنے ترجمانوں پہ کیے ہوئے ہیں، جو ان کی آنکھ کا اشارہ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق بیان بازی کرتے ہیں، اور اس سے خان صاحب خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بات ایک جس کو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، آپ نے بند کر دیا ہے کہ اگر یہ الیکشن پنجاب میں کرائیں گے تو یہ اپنا اتنا بڑا نقصان کرائیں گے کہ یہ رہنے کے قابل باقی عرصہ جو ہے وہ رہ نہیں پائیں گے. اور ایک میں اور بات بتاؤں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو انقلابی قوم سمجھی جاتی ہے وہ پٹھانوں کی ہے. انقلابی جو ایریا ہے یا پاپولیشن ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، جہاں 8 سال سے ان کی حکومت تھی اور ابھی بھی ان کی حکومت ہے، چل رہی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے؟ ووٹ کیا دیا ہے؟ ان کے تمام اہم لوگ جو تھے، جتنے بھی اہم لوگ تھے، سب کے رشتہ دار، سب کے بندے خود فارغ ہو گئے ہیں لوگ. تو یہی آپ کی جو صورتحال ہے، خان صاحب کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا حشر ہوگا اگر یہاں لوکل باڈیز الیکشن ہو جائیں اور مسلم لیگ نون وہ ایک جیت کر آ جائے سامنے، تو وہ کیا حکومت ہوگی اور کیسے وہ حکومت چلائیں گے. تو اس کو ہم نٹ شیل میں یہی رکھتے ہیں کہ وہ آپ والی بات. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج پہ خان صاحب کے لیے یہ بھی ممکن نہیں رہا کہ جب خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو گئے اور وہ کہیں کہ میں نے پنجاب میں الیکشن نہیں کرانے، تو اس کا ایک بہت بڑا یہ ناممکن سی بات ہے. تو اب دیکھیں آگے یہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ بہتر کرے سب کے لیے. بہت شکریہ جناب. یہ کیچ 22 سچویشن ہے، الیکشن کروائیں تو پھر بھی برا حال ہوگا اور نہ کروائیں تو قانون کیا کہتا ہے، سپریم کورٹ نے کیا کہا ہوا، اور پھر دنیا کا اور پتہ چلے گا یہ ڈر کے نہیں کروا رہے. لیکن حماقتیں ہو رہی ہیں، یہ خاص طور پہ جو میئرز کا ڈائریکٹ الیکشن ہے، یہ بہت بڑی بدنامی ہے. اور اگر یہ پارٹی بیسس پہ ہوتے ہیں تو پھر تو بھانڈا پھوٹے گا. دیکھیں کیا ہونے والا ہے. آنے والا ٹائم پولیٹیکل ٹرمائل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از a genuine political turmoil that we are going to experience, اور اس میں ہمیں پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. Let's see. Thank you.